360 दिन उस जलसे का चर्चा होता था। कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा जिस खित्ते में चले जाते थे, आज 40 साल के बाद भी उनकी धमक महसूस की जा रही है। जी बेशक। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जहां जिस इलाके में चले जाते थे, आज तक वहां सुन्नियत महफूज है। बेशक बेशक। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जिस जलसे में पहुंच जाते, हजारों फासिक व फाजिर तौबा करके नेक बन जाते थे। मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब जहां उनकी तकरीर होती थी, बरस तक लोग उनकी तकरीर पे तबसरा करते रहते थे। आज हालात बदल गए, न जलसा कराने वालों में वह शौक रहा, न जलसा पढ़ने वालों में वो गहराई रही। इसलिए जलसे में लोग भी कम आते हैं और जलसा एक वक्ती तफरीह का एक जरिया बन गया है। सुबह होने के बाद न आपको मेरा ख्याल रहता है कि कौन आया था, कौन क्या बोला, न मुझको ख्याल रहता है कि मैं कहाँ गया और कहाँ क्या बोला। तो बातें दोनों तरफ से बनती हैं, दोनों तरफ से बिगड़ती हैं। बरनपुर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इलाका है। मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ, गालिबन 3-4 बार आया हूँगा। हाफिज़ अब्दुल मोमिन साहब सबसे पहली बार उर्स आला हज़रत के मौके पर मुझको बुलाए थे और उसके बाद फिर कई बार आया। लेकिन इतना जानता हूँ कि मुसलमानों का एक बड़ा इलाका है और जलसा यहाँ रोज़ाना नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो अब देखिए कि हमारे गांव में छोटी सी महफिल मिलाद होती है, शादी के मौके पर, तीजा 40वां के मौके पर। उतने लोग मेरे गांव में रहते हैं जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं। शहर का एक बहुत बड़ा इदारा जामिउल उलूम, दस्तारबंदी का जलसा, 10 बच्चे की फरागत। अगर हर बच्चे के 100 रिश्तेदार आ जाते थे, 1000 लोग जमा हो जाते। तो हालात बदल गए, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं आए, जो आ गए वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बिगड़े हुए माहौल में कम से कम जलसा सुनने की तौफीक तो आपको मिल गई है। वाह सुभान अल्लाह। न आने वाले का कोई शिकवा नहीं, आना था, जलसा मुसलमानों का हो रहा था। इस फितनों फसाद और मुसीबत की घड़ी में जलसा हो रहा, जहां सारी दुनिया हमें मिटाने का प्लान बना रही है। हमें इस संकट की घड़ी में इस्लाम बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो नहीं हुआ तो चलिए, जो नहीं आया। जो आ गए समझ लें कि वो अपनी तकदीर पे नाज करें कि अल्लाह ने आपको गाफिलीन की जमाअत में नहीं, जाकिरीन की सफ में शामिल कर दिया। वाह सुभान अल्लाह। जलसे में अक्सर होता है कि जो आलिम नहीं आते हैं उन्हीं का चर्चा ज्यादा होता है, फला नहीं आए। लेकिन जो आ गए उनका इस्तिकबाल नहीं होता, उनका चर्चा नहीं होता। तो हमारा ख्याल इससे अलग है कि जो नहीं आए, जो आ गए उनको ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इलाके के में 100 मस्जिदें हैं, अगर 100 इमाम कराम आ जाते तो स्टेज में तिल रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन जो नहीं आए, जो आ गए उनका इस्तकबाल है, दिल की गहराई से उनका स्वागत है। इन सबों की आमद पर जलसा कराने वाले को खुशियां होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए और इस जिक्र की मजलिस में हमेशा मरते दम तक शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ कि इस जलसे को नॉर्मली नहीं लिया जाए, एक चलता फिरता मदरसा है ये। बेशक बेशक। एक जिसको आप मोबाइल हॉस्पिटल कहते हैं, मोबाइल रेस्टोरेंट कहते हैं, उसी तरह ये जलसा एक मोबाइल मदरसा है, चलता फिरता मदरसा है। मदरसे में जो बच्चे 360 दिन में पढ़ते हैं, 5 साल में पढ़ते हैं, 5 साल की सारी बातों को 1 घंटे में यहां सिखा दिया जाता है। और दीन सीखना कितना बड़ा काम है आप समझ सकते हैं। हम लोग अपने पीर साहब को बड़ा कहते हैं कि हमारे पीर साहब को चाहे कुरान याद हो ना हो,
چاہے ان کو عربی گرامر پڑھانا آتا ہو یا نہ آتا ہو، قاعدے سے سورہ فاتحہ آتی ہو یا نہ آتی ہو، مگر وہ پیر صاحب ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے گاؤں کے زمیندار ہیں، یہ بڑے، یہ صاحب ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ بڑے ہیں، چاہے ان کو مسائل آتا ہو یا نہ آتا ہو، تو ہم لوگ جس کو چاہیں بڑا بنا دیتے ہیں، لیکن حضور سب سے بڑے ہیں، وہ جس کو بڑا کہہ دیں وہی بڑا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کتنے بڑے ہیں کہ ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے اعلیٰ حضرت کی زبانی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ جلسہ جنتی محفل ہے، یہ جنتی محفل میں موبائل مت چلائیے، یہاں یہی ایک محفل تو بچی ہے جو پاکیزہ محفل ہے، جہاں نہ غیبت ہوتی ہے، نہ شکایت ہوتی ہے، نہ گانا گایا جاتا ہے، نہ جھوٹ بولا جاتا ہے، نہ بدنگاہی کی جاتی ہے۔ جب تک 2-4 گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں تب تک آنکھ بھی نیکی کر رہی ہے، علماء کرام کی زیارت ہو رہی ہے، کان اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، زبان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اور چاروں طرف سے فرشتے اس محفل کو گھیرے ہوئے، آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ جھوٹوں، لچوں لفنگوں، ڈکیتوں کی صحبت میں تو دن رات رہتے ہیں، فرشتوں اور علماء کی جھرمٹ میں اسی جلسے میں رہنے کو موقع ملتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو اب عالموں کے پاس بیٹھ کر، فرشتوں کی جھرمٹ میں بیٹھ کر کھیل اور تماشے سے کام لیں، موبائل میں سیلفی لیا ڈیلیٹ کر دیا، سیلفی لیا ڈیلیٹ کر دیا، یہ ایک لوگوں نے ہابی، ایک شوق بنا لیا ہے، جبکہ ایک گناہ بے لذت ہے، یہ کوئی لذت ہی نہیں اس میں۔ سیلفی لیا ڈیلیٹ کیا، اب اس سے کوئی پیسہ مل جائے یا صاحب بہت بڑا زندگی کا مزہ مل جائے، چلو ٹھیک ہے، مگر اس میں تو بالکل گناہ بے لذت ہے، گناہ بھی ہو گیا لذت بھی نہیں ہے اس میں، مگر اس کی پیچھے سب لوگ پاگل ہیں۔ چلو کافروں کو پاگل ہونے دیں، مشرکوں کو پاگل ہونے دیں، یہود و نصارہ کو پاگل ہونے دیں، چونکہ ان کو جنت جانا نہیں ہے، ان کو اسی دنیا میں موج مستی کر لینا ہے، یہیں کھا پی کر کے، اور اسی دنیا میں مر کے یہیں سے آگ شروع ہے اس کے لیے۔ اور ہم کو تو چونکہ جنت جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا ہے، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، 500 برس کی راہ ہے، اس راہ پہ چلنا ہے، اور وہ راستہ جہنم کے اوپر میں، اس کے آگے جا کے جنت ہے۔ یہ ساری باتیں مشرکین کو نہیں معلوم ہے، چونکہ ان کا کام ہے کھاؤ پیو مر جاؤ سڑ گل جاؤ، مگر چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں چاہے ہم ڈی ایم بن جائیں یا پردھان منتری بن جائیں یا پورے برنپور بردوان کا ہم اکیلے مالک ہو جائیں، ہمارا سونے چاندی کا مکان ہو جائے، مگر انجام آخر موت ہے، سفید رنگ کا سوتی کا کپڑا پہن کے 2 گز زمین کے نیچے چلے جانا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے اللہ کے نزدیک، اب مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا 1 دن 50,000 سال کے برابر۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو ہماری سوچ، ہمارا کام، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری یوجنائیں، ہماری پلاننگز ان مشرکوں سے تو الگ تھلگ ہونا چاہیے، جن کو کھا پی کے مر جانا ہے، سڑ جانا ہے۔ وہ تو شراب پیے گا، کبھی گائے کا پیشاب پیے گا، کبھی اونٹ کا پیشاب پیے گا، کبھی وہ صاحب گوبر کو بدن میں ملے گا، کبھی شراب پیے گا، کبھی گڑ پیے گا، کبھی گوبر پیے گا، کیونکہ اس کا کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے اس کے پاس، نہ کھانے کا ریگولیشن ہے، نہ سونے کا ریگولیشن ہے، جب چاہا سو گیا، جب چاہا کھا لیا، جیسے چاہا جی لیا۔ یہ تو ہم مسلمانوں کو سمجھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کب سونا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا لیگل ہے، کیا اللیگل ہے، کیا بینیفیشل ہے، کیا ہارمفل ہے، کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، کیا کریں کیا نہیں کریں۔
یہ تو ہمیں سوچنا ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہے. واہ سبحان اللہ. تمہیں بے لگام نہیں جینا ہے, میرے محبوب کو دیکھنا ہے, ان کی غلامی کرنی ہے. ایک لائن دی ہوئی ہے, اس لائن پہ چلنا ہے. کھانے کا طریقہ, کپڑا پہننے کا طریقہ, باتھ روم جانے کا طریقہ, وہاں سے پاؤں نکالنے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, جاگنے کے بعد پڑھنے کی دعا, یہ ساری چیزیں اسلام نے کھول کھول کر کلیئرلی بتا دی. فرام دا کریڈل ٹو دا گریو, ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک. تو اب مسلمان اگر اصول سے ہٹ کے جیے تو بہت افسوس کی بات ہے, چونکہ جن کے پاس ریگولیشن نہیں ہے تو وہ تو چاہے رات کے 2 بجے سو جائے, دن کے 10 بجے اٹھ جائے, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ چاہے پیشاب پی لے کہ دودھ پی لے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہم کو سوچنا ہے کہ کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. اگر اس ٹریک پر آپ چلے جو راستہ حضور نے دکھلایا ہے تو آپ وہیں جائیں گے مرنے کے بعد جہاں حضور جلوہ گر ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو آخرت کا انعام ہو گیا, اور دنیا کا انعام یہ ہو گیا جو حضور کی غلامی کرے گا, غلام رہے گا مصطفیٰ کا, امام رہے گا ساری دنیا کا. یہ بالکل ایک سیدھا سمپل سا طریقہ. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اور حضور کے طریقے پہ عمل کرنے کے بعد صرف جنت نہیں ملے گی, جنت تو اس دنیا میں ملے گی, اس دنیا میں راحت ملے گی, اس دنیا میں سکون قلب ملے گا, اس دنیا میں عزت ملے گی. تو حضور سب سے بڑے. اب حضور نے جس کو بڑا کہہ دیا وہ بڑا ہے. ہماری سوچ خطا کر سکتی ہے, ہماری باتوں میں غلو ہو سکتا ہے, ایگزیجریشن جس کو کہتے مبالغہ آرائی. یہ بندہ اس قابل نہیں ہے, مگر ہم کو ان سے محبت ہے تو ہم بڑا چڑھا کے تعریف کا پل باندھ دیا ان کو. یہ قطب ہے, ابدال ہے, غوث ہے, نہ جانے کیا کیا ہے. جیسے بمبئی میں ہوتا ہے, سڑک کے کنارے کوئی مجنون سویا ہوا, کپڑے ہی میں پیشاب پخانہ کر رہا ہے, مگر 5 دلال آگے پیچھے رہتا ہے, بولتا ہے یہ اس بمبئی کا قطب ہے, یہ نماز یہاں نہیں پڑھتا, یہ خانہ کعبہ نماز پڑھتا ہے. تو بمبئی میں جو جس کو چاہے قطب بنا دے, ابدال بنا دے. وہاں کی غنڈہ گردی بھی بہت مشہور ہے, بابا اور دادا بہت مشہور ہے وہاں پہ. تو ہمارے کسی کو غنڈہ بنا دینے سے یا کسی چھوٹے کو بڑا کہہ دینے سے بڑا نہیں ہو جائے گا. جو سب سے بڑے ہیں وہ جن کو بڑا کہتے ہیں وہ بڑا ہے. تو ہمارے نزدیک کوئی بھی بڑا ہو سکتا ہے, مگر حضور نے کس کو بڑا کہا ذرا غور سے سنیں. آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں the best among you is one who learns Quran and teaches it to others. تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے, دوسروں کو سکھاتا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں, یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نہیں بول رہے ہیں, یہ ہمارے خواجہ غریب نواز نہیں بول رہے ہیں, یہ ہمارے غوث اعظم نہیں بول رہے ہیں. یہ کون بول رہے ہیں؟ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں, جو سارے رسولوں کے رسول ہیں, جو سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر ہیں. آقا کریم علیہ السلام جس کے قد کے برابر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, نہ پہلے نہ بعد میں کبھی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لم یات نظیر کا فی نظر, آپ کی طرح کوئی نظر ہی نہیں ہے دنیا میں, کوئی نہیں پیدا ہوا. اب جب اتنے بڑے رسول جن کا حسن لاجواب, جن کی بات لاجواب, جن کا خاندان لاجواب, جن کے ماں باپ لاجواب, جن کے پیدائش کا شہر لاجواب, جن کی آرام گاہ لاجواب, سب میچلیس انکمپیریبل. یہ رام گیری کیا جانے مصطفیٰ کون ہے, یہ صاحب نرسنگانند کیا جانے مصطفیٰ کون ہے, یہ گھنٹی بجا کے 2 ٹکا کما کے پیٹ پالنے والا, یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے. ان کا تو کام ہی ہے, چونکہ وہ نہ ڈی ایم ہے, نہ ایس پی ہے, نہ سائنٹسٹ ہے, نہ پروفیسر ہے, نہ لائر ہے, نہ بیرسٹر ہے, کچھ نہیں ہے. اب جب کچھ نہیں ہے تو پیسہ کمانے کے لیے اندھ بھکتوں کے بیچ میں ہیرو بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک راستہ, اسلام کے پیغمبر کے خلاف بولو, اندھ بھکتوں کے بیچ کا ہیرو بن جاؤ. اب بس کوئی کار دے رہا ہے, کوئی سکے پہ تول رہا ہے, اس سے اچھا سودا اور کیا ہو سکتا ہے. آج سے 50 سال پہلے ایک آدمی پٹنہ میں, بہار کی راجدھانی میں, جی بھر کے مسلمانوں کو گالی دیا,
پاکستان بھگا دیں گے، اس کو اوقات یاد دلا دیں گے، اس کا کوئی کیا لگتا ہے یہاں. ان کے لوگوں نے ان کو سکے پہ تول دیا. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا وہ، لیکن جب گالی دیا تو لوگوں نے سکے پہ تول دیا. تو اب اس نے اپنا یو ٹرن لیا وہاں سے، بولا اب نہیں، اب فلسفی نہیں بولنا پڑے گا، ورنہ کوئی ایک پیسہ نہیں دے گا. اب علم بولیں گے ایک پیسہ کوئی نہیں دے گا، تو اب مسلمانوں کو گالی دیں گے سکے پہ تول دے گا. اس کے بعد سے ساری زندگی گالی گلوچ کرتا رہا، اندھ بھکتوں کا ہیرو بنتا رہا. اب بندہ وہ مر گیا. وہ یہ آسان ہے، اسلام کے پیغمبر کو گالی دیں، اپنے بیچ میں ہیرو بن جائیں. آپ صاحب 10 مہنگی کاروں پہ چلیں، لیکن یہ لوگ کچھ نہیں ہیں، چونکہ ان کا مقصد صرف 2 روٹی کمانا ہے. مگر یورپ کا وہ دانشور جو جہاز دے رہا ہے دنیا کو، جو مائکروفون دنیا کو دے رہا ہے، جو صاحب سائیکل، 2 ویلر، 3 ویلر، 100 ویلر کی ٹرین کا فارمولا دے رہا ہے. ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہندوستان کے ذرے ذرے سے مجھ کو محبت ہے. لیکن اگر ہندوستان کے لوگ شرابی، پاپی، سڑے ہوئے، زناکار، جوا سٹے باز رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس سٹے بازوں سے مجھ کو پیار ہے. اور امریکہ کا کوئی آدمی صاحب جینیس، سائنٹسٹ، بیرسٹر رہے، ایسا نہیں کہ وہ کوڑی کتی نہیں، کچھ نہیں ہے. نہیں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی جس قابل رہے اس کے علم کی قدر کرنی چاہیے. مائکروفون میں بول رہا ہوں انڈیا میں، لیکن دینے والا ڈیوڈ ہکس ہے 7 سمندر پار کا. ماننا تو پڑے گا کہ جس مائک سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساری مسجدوں میں جمعہ کے دن خطاب ہو رہا ہے، لاکھوں آدمی کو میں اپنی بات سنا رہا ہوں، تو اس کا تو احسان ماننا پڑے گا. اگر وہ یہ ایجاد نہیں کرتا تو آج ہم اپنی بات لاکھوں تک کیسے پہنچاتے. ہوائی جہاز امریکہ کے 2 بھائی نے بنایا، لیکن آج کروڑوں مسلمان اس سے چل کے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. ماننا تو پڑے گا کہ جس نے بھی دماغ جلا کے یہ سواری دی ہے، کتنا بڑا کام کیا ہے. کہ ہم لوگ 7 دن سمندر میں رہتے تھے اور ابھی 7 گھنٹے میں کلکتہ کے دمدم سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں وہ سواری. تو اس کا مطلب ہے کہ ماننا پڑے گا کہ بڑا کام کیا اس نے. تو جہاں سے ایروپلین آ رہا ہے، جہاں سے صاحب مائکروفون آ رہا ہے، جہاں سے کمپیوٹر آ رہا ہے، جہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی، وہاں کے دانشور کے پاؤں کی دھول کے برابر یہ نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کو گالی دے رہا ہے. یہ ان کے پاؤں کی دھول کے برابر یہ نہیں ہے. اب اس نے کیا کہا میرے پیغمبر کے بارے میں، ذرا غور سے سنیے. وہ کہتے ہیں he is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. کیا غضب کی بات کہتی. دنیا کی ساری کتابوں کو آنکھ کی پتلیوں میں سمیٹنے والا، دنیا کے ہر ممالک کے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کا، ان کی جیونی کا ادھین کرنے والا، اینشینٹ ہسٹری، ماڈرن ہسٹری، سب کو آنکھ کی پتلیوں میں سمیٹ لینے والا، 25-30 سال تک لائبریری میں قید کر کے دنیا کے سارے مذاہب اور سارے مہان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کروڑوں میں سے 100 کو چھانٹ کر اول نمبر پہ جو اس دھرتی کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے ان کی سوچی تیار کرنے والا. وہاں نہ غلو ہے، نہ محبت ہے، نہ عقیدت ہے، صرف حقیقت ہے. وہ بولا میں حقیقت کی تلاش کروں گا. اگر محبت ہوتی تو جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کا نام اول نمبر پہ دیتا، اور جس سائنس کی فیلڈ کا وہ آدمی ہے اس فیلڈ کا جو سب سے بڑا شاہکار ہے اس کا نام دیتا. نہیں دیا. اس نے کہا نہیں، محبت نہیں، عقیدت نہیں، غلو بھی نہیں، مبالغہ آرائی نہیں، بلکہ صرف ریئلیٹی، واستوکتا، فیکٹ کی بنیاد پہ میں کتاب لکھوں گا، ترتیب دوں گا. انہوں نے حق ادا کیا مطالعے کا. اس کے بعد جب سوچی تیار کی، پہلا نمبر جس کا دیا ہے دنیا کا سب سے مہانتم سفلتم پروش کی سوچی میں پہلا نام جو دیا ہے وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں he is the only man in history، تاریخ میں وہ پہلا اکلوتا آدمی ہے جو مذہب اور سیاست دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا ہے. موسٹ سکسیسفل پرسنالٹی. میں نے یہ باتیں اس لیے کہہ دی کیونکہ آج مسلمان اندر سے مایوس ہیں. مسلمانوں کو لگتا ہے کہ ایک لچا لفنگا گاہے بگاہے اٹھتا ہے اور ہمارے پیغمبر کو گالی دیتا ہے. تو ہر پاگل کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. پاگل راستہ چلتے کوئی ہمارے اسلام کے خلاف بولے گا تو ہم اس کے پاس کتاب لے کے دوڑ جائیں گے، نہیں تم غلط بول رہے ہو. تو ہم سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا.
پاگل کی بات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے، پاگل کا جواب ہے خاموشی. اور اگر اس کا ادیب کچھ بول رہا ہے تو میرا ادیب جواب دے گا، ان کا شاعر کچھ بولا تو میرا شاعر جواب دے گا. ایسا نہیں کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں اس میٹر کو لے کے چلا گیا تھانے میں پتھر بازی کرنا شروع کیا. تو گالی بکنے والا تو وہ باہر رہے گا، یہ پتھر مارنے والا جیل میں سڑنے لگے گا. ایسا نہیں ہے، عقل مندی اور ہوش کے ساتھ کام لینا پڑے گا. جب جب میرے مصطفیٰ کی شان گھٹانے کی کوشش کرے تب تب آپ گلی کوچوں میں مصطفیٰ کی شان لکھیے، وہ جو شان ان جیسے کافروں کے سرغنہ اور سردار نے جو بیان کیا ہے. اگر اس نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی تو ان کو کہیے اس ہندوستان کا ایک برہمن جو بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے پیغمبر اعظم کی تعریف میں کیا لکھ دیا، ایک کتاب لکھ دی، محمد دا پروفیٹ آف اسلام. اس نے اس کتاب میں لکھا all these magnificent rules in these departments of human activities he is like a hero. آپ اس کو دیوار میں لکھ دیجیے، اب اس کو ہائی لائٹ کیجیے. تمہاری اوقات تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو کروڑوں کو پڑھایا لکھایا ہے اور تم جیسے کروڑوں کو پڑھا سکتا ہے، اس نے میرے پیغمبر کے بارے میں ریمارک یہ کیا ہے کہ انسانی جیون کے ہر چھیتر میں جو یوگدان اسلام کے پیغمبر نے دیا ہے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے اس پرتھوی کا لاجواب انسان کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی. سبحان اللہ. یہ اگر کوئی حضور کو گالی دے تو آپ 1 کروڑ بار مصطفیٰ پہ درود بھیجنا شروع کر دیجئے. اگر کوئی ہمارے پیغمبر کی شادی کے خلاف بولتا ہے تو آپ پیغمبر کی شادی کے فوائد بتانا شروع کر دیجئے. آنا کہ پتھر لیا اس کے گھر پہ مارا اور خود جا کے سڑ گیا گل گیا مر گیا. نہیں، ہر چیز کا ایک جواب ہوتا ہے، ایک حکمت ہوتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ حکمت کم ہے، جذبات زیادہ ہے. مائک کی آواز تو 1 کلومیٹر جا ہی رہی ہے، پھر بلا وجہ چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مائک اگر نہیں ہے تو چلو چیخیں گے تاکہ وہاں تک آواز پہنچ جائے، لیکن جب مائک کی آواز پہنچ رہی ہے تو بلا وجہ چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ کپڑا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر سے پگڑی پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں ایکٹنگ بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں جذبات بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں عقل سے کام لینے کی ریتی بہت کم ہے. بس 2-4 لوگوں کو لے کے بیٹھ گئے، خوب سینہ پھاڑا، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، پھینک دیں گے. آیا پولیس والا سب کو پکڑ کے لے چلا گیا، وہ ادھر سے بھاگا ادھر سے بھاگا. عقل مندی اور حکمت سے کام لیا جاتا ہے، صبر سے کام لیا جاتا ہے. صبر تو ساری مخالفتوں کی دیواروں کو توڑ دیتا ہے. قرآن شریف میں اکثر جگہوں پہ آیا وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرتے رہو تو کامیابی تو تمہارے لیے. نہیں دیکھا ظالم بولا تھا کہ 3 دن میں تباہ کر دیں گے، کہ نام و نشان نہیں چھوڑیں گے غزہ میں. 16 مہینے کے بعد آج ساری دنیا دنگ ہے کہ جس کے شہر کو اجاڑ دیا گیا یہ زندہ کیسے ہے، یہ موٹا تازہ کیسے ہے، یہ قیمتی کاریں کہاں چھپی ہوئی تھی جو آج سڑکوں پہ دوڑ رہی ہیں. پتا چلا ساری دنیا آج اس صبر کرنے والے نوجوانوں کو داد دے رہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایٹم بم تجھ کو تباہ نہیں کر سکا، ایمان کی طاقت آج ایٹم بم پہ غالب آ گئی ہے. ساری دنیا جان رہی ہے، سارے 200 کروڑ مسلمانوں کا سینہ آج بھاگ بھاگ ہو رہا ہے. ان دلیروں کو سلام کر رہا ہے مسلمان، ان کی بہادری کا لوہا مان رہا ہے مسلمان. دنیا کی 2 سپر پاور مل کر کے ان نہتھے نوجوانوں کو زیر نہیں کر پایا. ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر صلح کرنے کی باتیں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اے مسلمان، اگر تم صبر کرو اور حکمت سے کام لو کوئی تجھ پہ غالب نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے ساتھ بم ہے، بارود ہے، بندر ہے، سور ہے. تیرے ساتھ تیرا خدا ہے، تیرا مصطفیٰ ہے، تیرا غوث ہے، تیرا خواجہ ہے. کیا بات ہے. وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا، اگر تم تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. ہمارا ایک چیپٹر ختم ہوا کہ حضور سب سے بڑے ہیں. حضور جو بات کہہ دیں وہ بات سب سے بڑی ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں غور سے سنیے کیونکہ تقریر ہماری تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ تو آدھا گھنٹہ میں ساری باتیں کہہ جاتے ہیں،
لیکن ہم نہیں کہہ پاتے، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے. ہم سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے میری. ہاں اس لیے سے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے میری گفتگو. آپ صبر کریں گے؟ آپ لوگ میری بات سنیں گے؟ صبر کریں گے تو قرآن کے عجائبات آپ کے سامنے میں رکھوں گا، ونڈرز آپ کے سامنے، ایک مطالعہ، ایک چیپٹر قرآن کا جس سے ہمیں روحانی خوراک ملتی ہے، جس سے ہمیں روحانی توانائی ملتی ہے. ہم لوگ تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بچے کو بولا قرآن پڑھوا لیتے ہیں، لیکن قرآن اسے نازل نہیں ہوا کہ صرف ماں باپ کے مرنے کے بعد پڑھوا لے. The Quran has been revealed to read it, to understand it, to consider it, to act upon it. قرآن نازل اسی لیے ہوا ہے تاکہ اس کو پڑھا جائے، اس کی آیتوں میں غور کیا جائے. اللہ نے کیا فرمایا؟ تبارک وانزلنا الیک کتاب مبارک، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جو برکت والی ہے. کیوں نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں دماغ لڑائیں، اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، دماغ لگانے کے بعد نصیحت وہاں سے حاصل کریں عقل مند لوگ، وہاں سے حکمت کے موتی حاصل کریں. نعت خوانی زیادہ لوگ اسی لیے پسند کرتے ہیں چونکہ وہاں دماغ لڑانے کی بات نہیں ہوتی، وہاں سے مزہ لینے کی بات ہوتی ہے. قوالی سے پسند کی جاتی کیونکہ وہاں ڈم ڈم رہتا ہے، وہاں ہارمونیم طبلہ باجا رہتا ہے. بے وقوفوں کی جماعت ڈم ڈم سنتی ہے، بے وقوفوں کی جماعت ہارمونیم اور طبلہ باجا کے پیچھے پاگل ہے. ڈانس سریما ہال میں 200 روپے کا ٹکٹ لے کے 3 گھنٹہ بیٹھ کے آنکھ کو گناہوں سے سیکتے رہنا، اس سے بڑا گدھا کوئی ہوگا دنیا میں. اپنا پیسہ دے کے 3 گھنٹہ بیٹھ کے آنکھ کو زنا کا سامان کرواتے رہے، اس سے بڑا احمق کوئی ہوگا. کفار و مشرکین کا چونکہ کوئی مقصد حیات ہی نہیں، اس کا ایم آف لائف نہیں ہے، انجوائے کرنا اس کا مقصد ہے. اسی لیے وہ سمندر کے کنارے جاتے ہیں، ننگے ہو کے ڈبکی لگایا اور سمندر کے بالوں پر جا کے لیٹ گیا. انجوائے ہو رہا ہے، زندگی کا مزہ لے رہے ہیں. بے وقوف ایسے ہی انجوائے لیتا ہے. عقل مند لوگ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتا، عقل مند لوگ دنیا کے نظاروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے. وہ سمندر کے کنارے ننگا ہو کے ڈبکی لگا کے سو کر کے ہاہو کر کے انجوائے نہیں کرتا ہے، بلکہ سمندر کے کنارے مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے کہتا ہے مالک کتنی بڑی قدرت ہے تیری کہ سمندر کے کنارے بمبئی جیسا مہان شہر تم نے آباد کر دیا. سبحان اللہ. اور اگر وہ سمندر کا پانی 10 فیٹ بلند ہو جائے تو سارا شہر اس کی آغوش میں ڈوب جائے گا. بے وقوف اسی سمندر کے کنارے بدکاری کر رہا ہے، زنا کرتا ہے. ہل اسٹیشن جہاں نیچے گرمی میں بدن جل رہا ہے، ہل اسٹیشن پہ برف گر رہی ہے. ہمارے گھر کے بغل میں ہے ادھر کون پہاڑ بولتا ہے اس کو، سلیگوڑی کے بغل میں جو پہاڑ، دارجلنگ کا پہاڑ. اگرچہ ہم آج تک نہیں گئے ہیں، ابھی 10 دن پہلے ایک پروگرام میں گئے تھے تو اسی علاقے سے گزر رہے تھے، مگر دارجلنگ پہاڑ پہ نہیں چڑھے ہیں. فرصت ہی کہاں ہے جلسہ جلوس سے کہ دارجلنگ پہاڑ گھومنے کے لیے جائیں. وائف بولتی ہے کہ ہم گھوسی سے آپ کے پاس آ گئے اور بغل میں دارجلنگ، ہمارے یہاں سے لوگ گھومنے آتے ہیں اور آپ بغل میں ہم کو لے کے نہیں جاتے ہیں. مت جاؤ وہاں پہ، دارجلنگ پہاڑ مت دیکھو، بس مدرسہ دیکھو، گھر دیکھو، اس کے بعد مر جاؤ جنت میں جا کے دیکھنا وہاں ساری نعمتیں. کیا یہاں پہاڑ دیکھنا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بے وقوف پہاڑ پہ جا کے، جبکہ وہاں مئی جون میں نیچے بدن جل رہا ہے، بازو میں پہاڑ ہے، وہاں برف گر رہی ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے کہتا مالک نیچے بدن جل رہا ہے، یہاں برف گر رہی ہے، کس قدر تیری نعمتیں ہیں اس پہاڑ پر، یہاں تو سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے. جہاں سجدہ کرنا چاہیے وہاں بے وقوف زنا کر رہا ہے. کاٹھمانڈو پہاڑ پر ہے، زناکاری کا اڈا ہے. اوٹی تمل ناڈو میں خوبصورت شہر ہے، اوٹی پہاڑ پہ آباد ہے، زناکاری. سمندر کے کنارے گوا اور بمبئی میں زناکاری. گارڈن جس کو دیکھنے کے بعد دل کھل جاتا ہے، شالیمار باغ، نشاد باغ، یہ 2 باغ ہیں کہاں؟ کشمیر میں، سری نگر میں. بیچ میں اتنی بڑی جھیل پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. جھیلوں کا شہر سری نگر میں جھیل. اب وہ جھیل میں جہاں چاروں طرف شہر ہے، بیچ میں جھیل ہے، تو وہاں وضو کر کے کنارے نماز پڑھنا چاہیے. یا اللہ، چاروں طرف شہر اور بیچ میں جھیل نہیں. اب وہاں بوٹ میں جھیل کے اندر بندہ زنا کر رہا ہے. تو دنیا کورونا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ سارا گھر جیل نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟
اللہ کی خوبصورت دنیا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جب بھی باغ میں داخل ہو جاؤ، جب جاؤ گلمرگ، جب جاؤ نشاط باغ، بے وقوف تو ہنستا ہے، انجوائے کرتا ہے، عورت کے پیٹھ پہ ہاتھ دے کر کے لقد جاءکم رسول من انفسکم، مولانا صاحب بھی وہی پڑھتے ہیں، اور حافظ جی رکھے تھے تاکہ ہر مہینے میں ہر نماز میں الگ الگ سورہ پڑھیں گے، کیسے ہوگا؟ اس کے تو مشق چاہیے، پریکٹس چاہیے۔ نماز میں حدر کے ساتھ رمضان میں سنا دینا اور ہے، ترتیل سے نماز میں تلاوت کرنا اور ہے، اس کے لیے مولانا حافظ دونوں برابر ہے۔ تو جو جس پہ مشق چکا الف لام را، یہ سب کو معلوم ہے۔ اسی میں ایک آیت ہے، نحنو نقص علیک احسن القصص، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کا خالق مالک، ہم تمہارے نزدیک بہترین کہانی بیان کرتے ہیں، احسن القصص، دا بیسٹ اسٹوری، سب سے اچھی کہانی۔ اب وہ اس میں کہانی کیا ہے؟ اب پوری کہانی بیان ہونے کے بعد آخر میں اللہ کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کہانیوں میں عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی بات ہے۔ پہلے اس احسن القصص پہ میں ایک نظر ڈالتا ہوں، پوری تفسیر بیان کریں گے تو 3 گھنٹے میں سورہ یوسف بیان کریں، میں 3 منٹ میں بیان کرتا ہوں پوری کہانی، تاکہ جب بھی آپ سورہ یوسف سنیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، جب بھی سنیں تو یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کے دماغ میں آ جائے کہ اللہ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے، اور اگر آپ نے غور سے سنا تو آپ کی طبیعت مچل جائے گی، اور آپ ضرور اس موجودہ وقت میں جو آپ کو ڈھارس بندھانے کے لیے جو جملے چاہیے، جو باتیں چاہیے، وہ یہاں ساری باتیں مل جائیں گی۔ ہم لوگ احساس کمتری کے شکار ہیں، ہم لوگ نرفسنس کے شکار ہیں، ہم لوگ مایوسیت کے شکار ہیں، ہم لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، اور یہ فطری بات ہے، کیونکہ ایک طرف دبانے کی اپریسڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، دبانے کی، نکالنے کی، بھگانے کی، ہمارے ڈیولپمنٹ کے چھیننے کی، ہمارے خلاف میڈیاز پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ہم اپنے مستقبل کے بارے میں ہم چنتت ہیں، فکر مند ہیں، ہمارا بھویشیہ کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، لوگ نرفسنس کے شکار ہو گئے۔ ذرا دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، میں بہترین کہانی سناتا ہوں۔ کہانی یہی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، ایک بیٹا جناب یوسف علیہ السلام، دوسری بیوی سے ان سے بہت پیار کرتے تھے، چونکہ ان کی ماں نہیں تھی، بہت پیار کرتے تھے، ماں کا پیار باپ کا پیار دونوں ان کو دینا ہے۔ اب دوسرے بھائیوں کو تھوڑا سا رشک ہوا، آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں حسد ہوا، رشک ہوا کہ باپ کی چاہت ان کی طرف زیادہ ہے، ایک بہانہ لے کے باپ سے ان کو لیا کہ اس کو لے آتے ہیں تفریح کے لیے، گیا لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ نہ یہ رہیں گے نہ باپ کا سارا پیار یہ پائیں گے، ہم لوگوں کی طرف باپ کی توجہ نہیں ہے۔ تو بھائیوں نے ایک عام انسانی کمزوری کی تحت جناب یوسف علیہ السلام کو لیا اور جا کے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے کپڑا لے کے کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا لیا۔ جناب یوسف علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی، کیونکہ بہت محبت تھی آپ کو۔ ایک قافلہ آ رہا تھا، قافلہ آیا، وہاں خیمہ لگایا، پانی پینے کی ضرورت ہوئی، کنواں میں گئے، جب ڈول سے نکالا پانی تو یوسف علیہ السلام اس ڈول سے نکل گئے۔ سبحان اللہ، اتنے خوبصورت تھے جناب یوسف علیہ السلام، بالکل وائٹ نیس تھا آپ کے حسن میں، آپ کے حسن میں صباحت تھی، یعنی وائٹ نیس تھا، اور آقا علیہ السلام کے حسن میں ملاحت ہے، نمکینیت ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملیح دل آرا ہمارا۔ وائٹنس حسن میں جس میں اجلا پن ہو، صباحت ہو، اس سے زیادہ پرکشش حسن ہوتا ہے ملاحت میں۔ آقا علیہ السلام کے حسن میں ملاحت تھی، اس لیے آقا علیہ السلام کے حسن کے بارے میں سیدہ عائشہ نے کیا کہا؟ سیدہ عائشہ نے کیا کہا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو لوگوں نے، عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ مصر کی عورتیں میرے سرکار کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ کیا بات ہے، کتنا حسن میرے سرکار کا تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دنیا کا دیا گیا، اتنی خوبصورت۔ ڈول میں نکلا، قافلہ والا
دل سے خوش ہوا اور اس کو لیا اور مصر کے بازار میں جا کے بیچا. بعد عزیز مصر نے خریدا اور اپنے گھر میں لایا. خوش نصیب ناز کرنے لگے کہ ایسا حسین و جمیل شہزادہ میرے گھر میں آ گیا ہے. جیسے جیسے جوانی کی طرف بڑھتے گئے عزیز مصر کی بیوی زلیخا عاشق ہو گئی. اگر اللہ رب العزت نے جناب یوسف کو اس گناہ سے بچایا. جتنے پیغمبر ہیں دنیا میں سارے پیغمبر, ان کی ماں, ان کے باپ, سارے لوگوں کو اللہ نے زنا کی نحوست سے بچایا ہے. کافر ہونا الگ چیز ہے مگر زنا کرنا الگ چیز ہے. آدمی بدعقیدگی سے کافر ہے لیکن جب وہ ہوش میں آیا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. لیکن شراب پینا انتہائی درجے کی غلاظت, زنا کرنا انتہائی درجے کی نحوست. زنا کاری سے کوئی بڑا بچہ کبھی نہیں پیدا ہو سکتا ہے. زنا کرنے والی عورت سے کوئی مہان کبھی نہیں جنم لے گا, کامیاب ترین انسان. اور زنا کرنے والے سے بڑی اولاد کبھی نہیں پیدا ہوگی. اس لیے اللہ نے اپنے محبوبین کو, ان کے والدین کو زنا کی نحوست سے بچایا. اور اس حدیث میں اس کے بارے میں آیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چونکہ کوئی بڑا قطب ابدال ایک غلیظ عورت سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے. قدرت کا تو قانون ہے کہ ماں اگر ہوئی سیدہ فاطمہ کے رات سجدے میں دن شوہر کی خدمت میں, اب باپ ہوئے مولا علی دن بھر جہاد رات بھر سجدہ, تب اس کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوا. ہسٹری میکر, تاریخ ساز حسین اور حسن جیسا بچہ پیدا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ گٹکا کھائیں دن بھر پھرکی پھینکیں نماز چھوڑیں اور بچہ قطب ابدال پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. قطب ابدال پیدا ہونے کے لیے باپ جب سید غیاث الدین ہوئے دن بھر حلال روزی کی تلاش, ماں رات بھر عبادت, تہجد کے بعد بیٹھتی اور فجر کے بعد اٹھتی مصلی سے. حاملہ ہوئی تو پیٹ سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. جو بچہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا تھا وہ ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھ رہا تھا. جب ماں ہوئی سیدہ ماہ نور, اب باپ ہوئے سید غیاث الدین, تب بیٹا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین اجمیری پیدا. اور جب باپ ہوئے مفتی نقی علی خان اور ماں ہوئی تہجد گزار, تب بیٹا احمد رضا خان پیدا ہوگا. اور جب باپ ہوئے مجدد اعظم, ماں ہوئی عابدہ زاہدہ, تب بیٹا 1.5 کروڑ مریدوں کا مرشد مفتی اعظم ہند پیدا ہوگا. اور جب نانا ہوئے مفتی اعظم ہند اور دادا ہوئے حجت الاسلام, کافر دیکھے تو کلمہ پڑھ لے. اب باپ ہوئے مفسر اعظم ہند اور ماں ہوئی زیورات بیچ کر منظر اسلام کے مدرس کی تڑکا دلانے والی. اور جب اس کو کا بچہ 10 کروڑ کم و بیش مریدوں کا مرشد اختر رضا خان ازہری تاج شریعت پیدا ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جیسے چاہیں جیئیں اور رزلٹ اس کے الٹ اس کے برعکس ہو جائے. نہیں ہوتا ہے. پیر دبانے سے استاذ کا کوئی مدرس کوئی مفکر نہیں بنتا ہے. پیر دبانے سے ثواب ملتا ہے. ثواب ملے گا تو جنت جائے گا. دعا ملے گی وہ استاذ کی, لیکن بہت بڑا رائٹر نہیں بن پائے گا. رائٹر بننے کے 12 گھنٹے پڑھنا پڑے گا اس کو. خطیب بننے کے لیے اس کو مطالعہ کرنا پڑے گا. اب اس کو مدرس بننے کے لیے اس کو کتاب پاک جو سلیبس میں اس کے علاوہ 15 کتاب اور الگ سے پڑھنی پڑے گی. تب اس کا برین بڑھے گا, تب معلومات میں اضافہ ہوگا. ورنہ مفتی بھی بن جائیں گے اور ٹیڑھی میڑھی تحریر اس کی ہوگی, اردو میں ٹھیک سے لکھ نہیں پائیں گے. چونکہ محنت کرنی پڑے گی. استاذ کا پیر دبانے سے ثواب ملتا ہے, کھنی لٹا کے دینے سے. اگرچہ استاذ کو نہیں کھانا چاہیے مگر شاگرد کو ثواب مل جائے گا چونکہ استاذ کی خدمت کر دی انہوں نے کر دیا. تو اب پیر بھی دبانا ہے اور استاذ کا کپڑا بھی دھو دینا ہے اور 8 گھنٹے کتاب پڑھنا ہے. ادھر سے استاذ کی دعا چلے گی, ادھر سے اس کی محنت چلے گی, کامیابی قدم چومیں گی. یہ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں یک طرفہ ہے. ایک آدمی بولتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا, اللہ جو چاہے گا سو ہوگا. اللہ چاہے گا تو ہم ڈی ایم بن جائیں گے, اللہ چاہے گا تو ہم بہت بڑا ارب پتی بن جائیں گے, سونے سے ہانڈی نکل جائے گی. اللہ چاہے گا تو آسمان سے ہیرا برس جائے گا.
کیا سا اللہ چاہے گا تو آم کے پیڑ سے ڈائمنڈ نکال دے گا، مگر اللہ ایسا چاہتا ہے کیا کہ آم کا پیڑ لگاؤ ڈائمنڈ ہم لگا دیں اس میں؟ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ آم کے پیڑ سے آم، لیچی کے پیڑ سے لیچی، کٹہل کے پیڑ سے کٹہل، گیہوں کے پودے سے گیہوں. یہ نظام قدرت ہے، اللہ کا قانون ہے. باقی اللہ چاہے تو سب سونا نکال دے، مگر اللہ رب العزت کا سسٹم یہی ہے کہ گیہوں کے پیڑ سے گیہوں، دھان کے پیڑ سے دھان، کٹہل کے پیڑ سے کٹہل. کیا مطلب؟ جیسی ماں ویسا بچہ، جیسا باپ ویسا بچہ. اب کہنا نہیں بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں ہو جائے گا، تعویذ لے آئیں گے بریلی شریف سے، مسوری شریف سے، کچوٹا شریف سے تعویذ لے آئیں گے تو ٹھیک ہے. آم کا پیڑ لگا دیجئے اور 1 کروڑ تعویذ اس میں ڈال دیجئے، اب وہاں کے سیب نکل جائے. نہیں ہونے والا اس دنیا میں. اس دنیا سے ہٹ کے دوسری دنیا کھوجنی پڑے گی. اس دنیا میں آم کے پیڑ سے آم ہی نکلے گا. 1 لاکھ تعویذ ڈال دیں، اجمیر شریف میں جا کے بیٹھ جائیں 50 سال تک، غریب نواز بھگا دیں گے وہاں سے. بولیں گے کہ تم بولو گے کہ ہمارے گھر میں ایئرپورٹ ہو جائے. یہ کیسے ہو جائے گا؟ ایئرپورٹ ہونے والا ہے کیا؟ تو غریب نواز وہاں جا کے وہی دعا قبول ہوتی ہے جو دعا سسٹم کے لائق ہے، جو دعائیں نیچر سسٹم سے ہو. اب بچہ پڑھے نہ لکھے میرے بچے کو ڈی ایم بنا دیجیے، ایسا تھوڑی ہونے والا. میٹرک میں محنت کریں 10 گھنٹے 95% نمبر لائیں. انٹرمیڈیٹ میں محنت کریں 12 گھنٹے، نمبر لائیں 98%. گریجویشن میں محنت کریں 16 گھنٹے، نمبر لائیں 99%. اس کے بعد اب IAS کمپٹیشن میں بیٹھنا ہے. ریزلٹ شاندار ہے، میٹرک، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن کا. اب بیٹھنا ہے PT میں. اب چلا گیا بندہ اجمیر برہمپور سے کہا بابا میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، میں نے 10 گھنٹے پڑھا، میں نے 12 گھنٹے پڑھا، میں نے 16 گھنٹے پڑھا. بس دعا فرما دیں حضور. غریب نواز مچل کے دعا کر دیں گے قبر میں. ادھر سے اس کی محنت جائے گی، ادھر سے غریب نواز کی دعا چلے گی، کامیابی قدم چوبے گی. کیا بات ہے. یہی ہے دنیا کے ہر سسٹم میں یہی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ تعویذ لا کے دے دے، لوبان صبح جلا دے اور ڈھیر گراہک آ جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. چاہے 1000 پانی چھیٹو اور لوبان جلاؤ، گراہک نہیں آنے والا ہے. گراہک کب آئے گا؟ منہ شیری، کیا بولتا، ملک گیری، زبان شیری. منہ اچھا رکھیے، اصول کے پابند بنیے، گراہک سے اچھا سلوک کیجیے، مال اچھا رکھیے، گراہک کو تازہ تازہ کڑا کڑا نوٹ اس کو دیجیے. سڑا ہوا نوٹ دیں گے پھر دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. جیسے 100 روپے اس نے دیا اور آپ نے بالکل پھٹا ہوا 50 روپے نوٹ اس کو دیا، 10 روپے سڑا ہوا دے دیا، پھر دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. اگر آپ اس نے 100 روپے دیا، 50 روپے کا سامان خریدا تو اور آپ نے دوسرا 50 روپے کھوج کر کے نیا کرنٹ نوٹ دیے، پھر دوبارہ دوڑ کے وہ آئے گا. یہ ہے گراہک کو خوش کرنے کا طریقہ. گراہک کو خوش کرنے کا طریقہ. تجارت کے بھی اصول ہوتے ہیں، زراعت کے اصول ہوتے ہیں. دینا چاہیے 10 kg یوریا تو دے دیں 20 kg یوریا تاکہ ڈھیر فصل پیدا ہو، ساری فصل جل کے راکھ ہو جائے گی. دنیا کا سارا کام سسٹم سے چلتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے، سسٹم سے ملاحظہ کیجیے. اللہ رب العزت سارا سنسار چلاتا ہے اور اپنے بڑے لوگوں کو گناہوں سے کیسے بچاتا ہے. یہ دنیا میں جائیں گے، کروڑوں کو کی رہنمائی کریں گے، کوئی آدمی ان کی شخصیت پہ انگلی نہ اٹھائے. ہاں، غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ زناکار ہونا، شرابی ہونا، سود کھانا یہ عیب کی بات ہے. آپ رہیں غریب، اصول کے پابند، کرائے کے گھر میں رہیں، حلال کھائیں. آپ کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتہ آئے گا. اگر آپ حرام کھا کے برہمپور میں سب سے بڑا 10 منزلہ مکان بنا لیا، فرشتہ تو اس گھر میں آئے گا نہیں، شیطان کا بسیڑا رہے گا. اور جب شیطان کا بسیڑا رہے گا تو کبھی چین نہیں ملے گا. چہرے پہ پھپڑی پڑے گی، چہرہ کالا رہے گا، سماج میں ذلیل ہوں گے، شیطان کا اڈا رہے گا، بال بچے خاندان سب تباہ ہو جائیں گے. اور دعا بھی قبول نہیں ہوگی اگرچہ 50 حج کر کے کعبہ میں چلے جائیں، کیونکہ طریقہ ہے کہ حلال کھا کر اپنے محلے کی مسجد میں دعا کر. اگر حج فرض نہیں ہے تو مت جا کعبہ. حلال کھا کے محلے کی مسجد میں جو دعا کرے گا، حرام کھا کے کعبہ کے اندر جو دعا کرے گا وہ دعا رد ہو جائے گی. حلال کھا کے محلے کی ٹوٹی مسجد کی دعا قبول ہو جائے گی. کیا بات ہے. یہ اسلام کہتا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے. بس عمرہ پہ عمرہ ٹھوکے جانا ہے، پیسہ حرام کا ہے، جھوٹ کا پیسہ، لوٹ کا پیسہ، صاحب دوسروں کو ٹھگنے کا پیسہ. اب یہ عمرہ ٹھوک رہے، 50 عمرہ کر لیں نہیں قبول ہوگا. کیوں؟ حرام کے پیسے سے جانے والا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز لگاتا ہے ایک فرشتہ، لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ زَادُكَ حَرَامٌ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ.
जैसे ही एहराम बांधता है और लब्बैक कहता है, बंदा फरिश्ता आवाज लगाता है, ला लब्बैक, तेरा लब्बैक कबूल नहीं, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, तेरा सफर का सारा खर्चा हराम का है, तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। दुनिया में जान गए हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, अल्लाह के नजदीक कौड़ी के तीन, कोई वैल्यू नहीं उसका। क़यामत के दिन पता चलेगा वो साहब उन्होंने जो हज किया पैसा भी दिया, कोई अजर भी नहीं मिला। पाक माल, नेक इरादे से दुनिया जाने ना जाने, मेरा रब जाने। 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता हूँ, कौन सा माला पहन के कौन 5 गाड़ी पे जाता हूँ? नमाज फर्ज है, पढ़ रहा हूँ, हज फर्ज है, चला गया रोते हुए काबा। ये हज मुबारक का बोर्ड है, ये 5 दिन से गाना चल रहा है, ये गाड़ी आगे पीछे है, जाने में नमाज छूटे, आने में नमाज छोड़ दिया, सामान खोजने के चक्कर में, ये कौन सा हज हुआ? हज मुबारक, हज मुबारक, हज मुबारक, वो हज नहीं है। हज है वो पाक माल, पाक इरादे से निकला। जैसे लब्बैक कहता फरिश्ता आवाज देता है, जाओ जाओ, तेरा सफर का खर्चा हलाल का है, तेरी नीयत पाकीज़ा है, तेरा हज कबूल है और हज मबरूर का बदला जन्नत है। हज मबरूर का बदला जन्नत। इसलिए हमारे इमाम साहब लोग भी उम्रा के लिए ज्यादा लालायित ना हो जाए कि टाका दीजिए, आपका टाका मदीना में खर्चा करेंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील। क्या बात है, टाका दीजिए, मदीना का नाम लेना है और भीख मांगना काम है, निशाना है पैसा लेना। अब मदीना का नाम ले लिया ताकि लोग पैसा देने लगे, आप पैसा दीजिए मदीना में खर्चा करेंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मदीना जाने के लिए दूसरों से भीख नहीं मांगना है, हज करने के लिए कर्जा नहीं लेना है। हज सब पर फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है, पहले जो फर्ज है वो पढ़िए। अब फर्ज है जो है पढ़ते नहीं है, अब उम्रा और हज के लिए मान कर रहे, इसका मतलब है ये सोच इस्लामी नहीं है। इस्लामी सोच ये है जो फर्ज है मुझ पर पहले उसको अदा किया जाए। नमाज हर देहाती शहरी मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत सब पर फर्ज है। कपड़ा नहीं, नंगे पढ़ो, खड़ा ना हो सकते बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकते लेट के पढ़ो, किसी सूरत में माफ नहीं है। जलसा कराना फर्ज नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज है। नात पढ़ना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। दस्तारबंदी का जलसा फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। इसका मतलब ये निकला कि नमाज ही पढ़ते रहे, मस्जिद में सब काम नहीं करे, नहीं, जलसा भी होगा, नमाज भी होगी, नात भी पढ़ी जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी। जो कहता है कि फातिहा मिलाद सब करना हराम है, सिर्फ नमाज पढ़ो, वो भी जाएगा जहन्नम। और जो कहता है फातिहा मिलाद तोशा लंगर लेके रहो, नमाज पढ़ने से क्या होता है, गौस ख्वाजा जन्नत ले जाए, वो भी जहन्नमी है। ये बीच का रास्ता है मसलक आला हजरत के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, हज और ज़कात भी अदा किए जाएंगे, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा, सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला। क्या बात है, बहुत अच्छे। यह मसलक इत्तिदाल, यह है मसलक आला हजरत। इधर गए तो जहन्नम, उधर गए तो जहन्नम। जो लोहबान लेके, अगरबत्ती लेके, चादर लेके, फूल लेके, गागर लेके, जुलूस मोहम्मदी लेके, लाइटिंग लेके, लंगरे गौसिया लेके बैठा है, नमाज नहीं पढ़ता, वही जहन्नम। क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। सब पूछे सारे उलमा कराम से, तिरमिज़ी के हदीस में आया, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलाह। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। हज सब पर फर्ज नहीं, नमाज सब पर फर्ज है। ज़कात सब पर फर्ज नहीं, नमाज सब पे फर्ज है। सदका फित्र सब पर वाजिब नहीं, नमाज सब पर फर्ज है। कुर्बानी सब पर वाजिब नहीं, नमाज सब पर फर्ज है। जो फर्ज है वो पढ़ते नहीं। अब मदीना जाने के लिए लालायित है, इसका मतलब है नाम, नमूद, शोहरत, ताकि जाने। इसीलिए जो वहां के एक नेकी 1 लाख के बराबर है। अब पैसा मांग के लिए मदीना में खर्चा करेंगे और वहां काबा के सामने जाके सेल्फी लेने लगे, सेल्फी लेकर के यूट्यूब फेसबुक पे डाल दिया, ताकि जो 1 लाख खर्चा हुआ है जन्नत मिलेगी तो नहीं मिलेगी कोई नहीं जानता, अलबत्ता 1 लाख आदमी जान जाए, शोहरत मिल जाए। जहां गंदी नीयत होगी वहां नेकी नहीं, वहां से गुनाह का पहाड़ लेके लौटेगा वो। वरना कितना ज़मीर मर चुका है उसका जो रोज़े रसूल पे सेल्फी लेता है, जो रोज़े रसूल के पास साफ फोटो ले रहा है, रोज़े रसूल के पास फोटो लेना। अल्लाह समद, क्या कहा, अदब का हेस्त ज़ेरे आसमा अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करता मी आयत चुने तो बायज़ीद ईजा। हुजूर का जो रोजा है 70,000 सुबह है, 70,000 शाम। यूं बंदगी जुल्फ रुख 8 पैर की है। 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम आते हैं। जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्गों के सरदार सांस रोक कर हाजिरी देते हैं ताकि सांस चलने की आवाज हुजूर के कान तक न पहुंचे। अब वहां ये बदतमीज बेहुदा सेल्फी ले रहा है,
वहां पहुंच करके अपनी बीवी को फोन करके बोलता है कि तुम सलाम पेश करो हुजूर को, हम जाली के सामने खड़े हैं। एक बेहुदा, जब तुम मदीना पहुंच करके फैज से महरूम है तो तेरी बीवी इंडिया से क्या सलाम पेश करेगी? जब तुम मदीना पहुंच के फैज से महरूम है, क्या अपनी बीवी को कहता है कि वहां से तू वीडियो कॉलिंग करके तुम सलाम पेश करो? तुम तो पहले अदब सीखो, वहां मदीने की गलियों का अदब, वहां के कुत्ते का अदब, वहां के कांटों का अदब, वहां की मिट्टी का अदब। अब वहां साहब खूब घूम रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, वहां नमाज़ें छोड़ रहे हैं, और साहब हम उम्रा करके चले आए, हम हज करके चले, आइसक्रीम खा के चले आए, हज करके चले आए। पाकीज़ा कमाई से, पाकीज़ा नीयत से जो जाएगा वहां से लौटने के बाद ऐसा बदल जाएगा कि समाज बोलेगा पहले गया था कैसा, आने के बाद चलता फिरता जन्नती बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें बहुत सारी हो जाएंगी, मेरा वो चैप्टर अधूरा रह जाएगा। अब जरा गौर से सुनिए, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया। जनाब ज़ुलेखा औरत है, औरत की कमजोरी होती है, औरत तो हुस्न पे फिदा होती है, इसीलिए कहा गया है कि बेटियां जब जवान हो जाएं, आला हजरत ने लिखा उसको छत पे मत जाने दे, अजनबी मर्दों पे नजर पड़ेगी, दिल इनका छोटा होता है, चाहे डीएम बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं कि मेरी बिटिया डॉक्टर बन गई है इसीलिए अब वो को क्या समझाएं उसको, नहीं, बिटिया प्रधानमंत्री बन जाए इंदिरा गांधी तो भी बिटिया को बाप समझाए कि बिटिया यहां जाना है, यहां नहीं जाना है। प्रधानमंत्री बनना और है, 10 आदमी वोट दिया जीत गया प्रधानमंत्री बन गया, वो बनना और है, कैरेक्टर का धनी बनना और है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद कलवा गोरा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद साहब क्या है कि एक आदमी नाटा है वो लंबा हो जाएगा, नहीं, वो प्रधानमंत्री बनना और है, डीएम बनना और है, कब साहब इंजीनियर बनना और है, प्रोफेसर बनना और है, मैकेनिक बनना और है, बाकी कैरेक्टर और है। औरत कमजोर पैदा हुई है, कमजोर है, उसके चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं है, दाढ़ी इसलिए नहीं है कि चूंकि उसका जिस्म लतीफ है, कमजोर है। औरतों के बाल लंबे हैं क्योंकि वो जिस्म लतीफ है, वो उसके लिए रेशम जायज है क्योंकि वो मर्दों के लिए पैदा हुई, उनके लिए सोना चांदी पहनना जायज है क्योंकि जेवर डेकोरेशन और साफ सजावट जीनत और साफ उसके लिए जेवरात, उसके लिए खूबसूरती हासिल करना ये सब जायज है। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, मर्द के लिए रेशम पहनना हराम है। और मर्द चूंकि रेशम पहन के घर में बैठे गुड़िया बन करके नहीं, मर्द तो कमाने के लिए पैदा हुआ है, मर्द हवाई जहाज उड़ाने के लिए पैदा हुआ है, मर्द समंदर में खोता लगा के मैरीन इंजीनियर बन के 3 महीने समंदर में रहने के लिए पैदा हुआ है, मर्द 5-5 कुंटल मिट्टी सर पे उठा के ढोने के लिए पैदा हुआ है, मर्द रात भर नाइट ड्यूटी साहब सेल में करने के लिए पैदा हुआ है, मर्द पत्थर तोड़ने के लिए पैदा हुआ है, मर्द एवरेस्ट चुटी पे जाने के लिए पैदा हुआ है। अब ये सारा काम औरतों से अगर ले लें, ट्रैफिक पुलिस बनने के लिए तो रात में भेज दें औरतों को ट्रैफिक पुलिस में, तो नौकरी करके महीना भी लग नहीं पाएगा कि सारा गत उसका हो जाएगा। जो हक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कलकत्ता में हुआ, साहब मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस बनी हुई एमडी कर रही थी, उसके साथ एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने क्या सुलूक किया है। इसलिए चाहे लड़की डीएम बने कि प्रोफेसर बने, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, वो नहीं रात में ट्रैफिक पुलिस बन के रहेगी, वरना 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी वहां से वापस आएगी, क्योंकि दरिंदों की शिकार वो हो जाएंगे। इनको बाप के पास सुरक्षा चाहिए, भाई की सुरक्षा चाहिए, शादी के बाद शौहर की सुरक्षा चाहिए, औलाद पैदा होने के बाद औलाद की सुरक्षा चाहिए। जो खुद सुरक्षा की महफूज है, मोहताज है, वो क्या मुल्क को सुरक्षा दे पाएगी? जो खुद सुरक्षा के लिए मोहताज है। इसलिए औरतें उस काम के लिए पैदा हुई हैं जिस काम के लिए आज लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा था कल परसों वहां पे, बहुत नाराज हुआ एक आदमी, मैंने कहा हाँ, बेटा गुल्ली डंडा खेल रहा है, बेटा शराब पी रहा है, बेटा साइलेंसर हटा के हुल्लड़बाजी करके मोटरसाइकिल चला रहा है, अब बोलता है बिटिया मेरी डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर जिस बनना चाहिए वो नहीं बन रहा, वो लुच्चा लफंगा, गुल्ली डंडा खेलने वाला, बदतमीज, हुल्लड़बाज, चोर, गोंडा, मवाली। और जिसको बनना था डॉक्टर, उसको नहीं, बिटिया को डॉक्टर बना दिया ताकि सारी जिंदगी आग में जला दें इसको, क्योंकि ये बगैर शौहर के नहीं रहेगी। और यहाँ तो बगैर कमाए हुए सबके सर के बाल ये खत्म चाट रही है, दिमाग चाट रही है, जो 1 टका नहीं कमाती है। बाप पीर है, बड़ा मौलाना है, बाहर में है, घर में जाने के बाद आप उनके सामने जीरो है। ये बताओ तुम हम मुसल्लम खाए, हमारे लिए क्या है? तुम बाहर घूमते रहे, वो सब सुनना पड़ेगा, चूंकि आपको सुनना पड़ेगा। उसके बगैर कमाए हुए जज्बात है, और जब वो 1 लाख महीना कमाएगी तो क्या हाल होगा? यही हाल होगा कि 90% डॉक्टर बिटिया शौहर के साथ उनका रिश्ता सही नहीं है।
90% टीचर का उनके शौहर के साथ एडजस्टमेंट सही नहीं है। वह बाप अपनी बेटी के सुख का कातिल है जो नौकरी के शौक में पढ़ाया, तो इसलिए और उससे अच्छी वह बेटी है जो बाहरी शरीयत पढ़ी, कानूनी शरीयत पढ़ी, नौकरी नहीं मिली, महर की रकम शौहर दे रहा, कपड़ा अच्छा शौहर दे रहा, नानो नफ्ता शौहर पर वाजिब है, आराम से नाश्ता खाई, बिस्तर पे सोई, वह 5 घंटा स्कूल में जली मरी, महीना के बाद तनख्वाह मिली, शौहर बोलता है टका हमको दो, वो बोलती है नहीं नहीं मेरा बाप मुझको पढ़ाया है, हम बाप को देंगे तुमको नहीं देंगे। अब शौहर की निगाहों से गिरी, सारी जिंदगी जख्तम जुख्तम लड़ाई झगड़ा। उससे बेहतर है वो जो बाहरी शरीयत पढ़ के गई और रानी बन के है, शौहर उस पे पैसों की बारिश कर रहा है, वो आराम से रही, नमाज पढ़ी, रोजा रखी, मरने के बाद कनीज़े फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली गई। क्या बेटा गोंडा है, बेटियां मेरी इंजीनियर बनेगी, बेटियां मेरी डॉक्टर बनेगी। हाँ ठीक है, जहां औरतों के लिए स्कूल है, औरतों के लिए कॉलेज है, पर्दे पढ़ाने वाला मर्द, औरतें पढ़ाने वाली औरतें हैं, उस सुरक्षा के माहौल में बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, नर्स बने, ठीक है। लेकिन जहां इज्जत और आबरू को लुटाने का 100% खतरा हो, लूटने का, लुटाने का, ऐसे माहौल में आदमी को चाहिए कि जन्नत का ख्याल रखे, आखिरत का ख्याल रखे, राहत का ख्याल रखे, ना कि दुनिया के चंद सिक्के का ख्याल रखे। एक बार मास्टर से मैंने बोला क्यों ये इंटर BA IE कराते हो? बोला नहीं नहीं, जब बेटी की शादी होगी, जब इनका शौहर मर गया तो ये टीचर नौकरी करके बच्चे को पाल लेगी। बोले क्या घटिया वाली बातें बोल रहा है, अभी बेटी की शादी भी नहीं हुई, दामाद को मार रहा है, अभी बेटी की शादी नहीं हुई है, अब ये दामाद के मारने की बातें कर रहा है। जरा गौर से सुनिए, दुनिया सिस्टम से चलती है, जज्बात से नहीं। दुनिया हिकमत से चलती है, जज्बात से नहीं। अक्लमंदी, विजडम, नॉलेज, कुरान शरीफ में हर चैप्टर में इस तरह की बातें की गई। अक्लमंदों की नसीहत है, हिकमत, नसीहत। वमन यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह क्या कहता है, जिसको हिकमत की नेमत मिली समझो बहुत बड़ी दौलत मिल गई उसको। और हम लोग क्या कहते हैं, जिसको पैसा मिला बहुत बड़ी दौलत, मगर हिकमत जिसको मिली, विजडम जिसको मिली, उसको बहुत बड़ी नेमत मिली। अल्लाह ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाहों से बचाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे भागे दौड़े, ये पीछे से लपकी, अब वो आगे बढ़े। जब उनका अजीज़ मिस्र देखा, कहा ये क्या बात है, वो गुस्से में आए, लेकिन कहने वाले ने कहा कि देखो पहले अगर कपड़ा आगे से फटा है तब यूसुफ मुजरिम है, अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा मुजरिम है। जब देखा गया तो देखा कपड़ा पीछे से फटा था, तब समझ गए कि ये इस औरत का कसूर है, यूसुफ इससे बरी है। जनाब यूसुफ ने दुआ की, ए अल्लाह इससे जो कर रही है इससे बेहतर है कि मैं जेल में चला जाऊं। जनाब यूसुफ की ख्वाहिश थी मुझकी मेरे लिए बेहतर है कि मैं कैद खाने में चला जाऊं। उन्होंने तमन्ना की, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि जेल में चले गए। जब जेल में गए वहां इस्लाम की तबलीग करने लगे, ख्वाब की ताबीर बताने लगे। अब ख्वाब की ताबीर बताने के नाम पर शोहरत हो गई। बादशाह मिस्र ने खतरनाक ख्वाब देखा, 7 गालियां हैं जो दुबली गाय को खा रही है। अब परेशान हुए, कहा लोगों ख्वाब ताबीर बताओ। कहा अरे ताबीर तो एक जेल में है, वही यूसुफ, वो तो ताबीर जानता था, निकालो उसको। जेल से निकाला गया, ताबीर बताओ। आपने ताबीर बताई, उस ताबीर के मुताबिक उसने अमल किया, तब मुसीबत कहत से मुल्क नजात पाया। कहा अब तुम मेरे जेल से निकलो, मेरा एडवाइजर बन जाओ। कहा पहले औरतों के बारे में तुम्हारे दिमाग में जो शक है वो बात पैदा करो, बुलाओ उन औरतों को। सारी औरतें जमा हुई। जुलेखा ने कहा कि जुलेखा ने क्या कहा, नहीं नहीं हमने लुभाया था, इनका कोई कसूर नहीं था। अपनी किरदार की वजाहत ले ली, तब एडवाइजर बने। फिर अजीज मिस्र का इंतकाल हुआ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाताज बादशाह बन गए। सुभान अल्लाह, मिस्र के बाताज बादशाह बन गए। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम बेहतरीन कहानी सुनाते हैं। अल्लाह ने सारी कहानी बयान की। उसके बाद क्या कहा, इस कहानी में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। क्या खुलने की बातें हैं? ये वही मिस्र है जहां फिरौन को अल्लाह ने बादशाहत दी थी। 400 साल की लंबी उम्र, 400 साल, 14 साल नहीं, 11 साल नहीं। तुम छोटे हो, तुम्हारा दिमाग छोटा है,
دل چھوٹا ہے، اس لیے جلدی حالات سے گھبرا جاتے ہو. جس چیز کو پسند کر رہے ہو، ابھی وقتی طور پر اچھا کھانا، اچھی گاڑی، اچھا گھر، چاہے حرام سے ہو جیسے بھی ہو، یہ تمہارے لیے مصیب ہے. صبر وقتی فائدہ نہیں، پرماننٹ فائدہ. قرآن میں آیا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو ممکن ہے تیرے لیے خطرناک ہو، اور جس کو تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے تیرے لیے بہتر ہو. تم بیماری کو ناپسند کرتے ہو، بیماری گناہوں کو اور صحت کو پاک کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے. تم غریبی کو ناپسند کرتے ہو، غریبی تجھے کفر اور غرور سے بچانے کا شاندار ذریعہ ہے. تم دنیا کو پسند کرتے ہو جبکہ دنیا آخرت کے سامنے ایک قطرہ پانی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، وہاں جنت ملے نہ ملے، یہاں سرکاری نوکری مل جائے، چاہے 50 لاکھ رشوت دینا پڑے، جس نوکری کی بنیاد حرام پہ رکھنی پڑے. جنت بھول گئے، حساب کتاب بھول گئے، ابھی وقتی طور پر دنیا چاہیے، چاہے کھربوں سال آگ میں جلے. اللہ کہتا ہے عقل مند وہ نہیں ہے جو وقتی مصیبت کو سے گھبرا جائے اور پرماننٹ مصیبت کو گلے لگا لے. عقل مند وہ ہے جو دنیا کو ترجیح نہ دے. والآخرۃ عند ربک للمتقین. آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے لیے ہے جو دنیا میں گناہوں سے بچتا رہے گا. آخرت اصل ہے.